औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहले अकल के तमाम सामीन को मेरी तरफ से बहुत बहुत खुशामदीद और अस्सलाम वालेकुम। और हमारा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। आज का टॉपिक जो है वो काफी अहमियत का हामिल है और बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है एक किस्म का हमारी सोसाइटी के हिसाब से, और वो है जना और फहूश। आपने जना के बारे में नॉर्मली ये सुना होगा कि यानी कि अगर बगैर निकाह के अगर कोई ताल्लुक कायम किया जाता है तो उसको जना कहा जाता है हमारी जो खुसूसन जो मजहबी मुस्लिम सोसाइटी है उसके अंदर, ठीक है। और क्रिश्चियनिटी में भी यानी कि उसको अच्छा नहीं समझा जाता, रिलीजन्स में अच्छा नहीं समझा जाता, जो कि मेरी अपनी नुक्ता नजर के मुताबिक किसी कल्चरल या कोई कंट्री के लॉ पर डिपेंडेंट है। लेकिन चूंकि हम कुरान की बात करते हैं तो हम इसी तरीके से फहाशी को अगर कहा जाए तो अगर कोई बंदा या बंदी, ठीक है, खुसूसन लेडीज के ऊपर ये ज्यादा अप्लाई होता है कि जनाब अगर उसने वो बुरखा नहीं किया, आंखें नहीं कवर की, ठीक है, तो उसको फहाश समझा जाता है या उसको उसके ड्रेसअप और गेटअप की वजह से फहाश कहा जाता है। तो हम सोसाइटी तो को एक तरफ रखते हुए डीपर एस्पेक्ट में कि इतनी बड़ी किताब कुरान है, ठीक है, क्या वो इन चीजों को डिस्कस करती है और अहमियत देती है? इस बात पे जो है वो हम बात करेंगे और बिला किसी ताखीर के हमारे साथ अहले अकल के एडमिन मौजूद है, तो मैं उनको वेलकम करूंगा। और सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, तो आप हमें जरा ये बताएं कि जना और फहूश यानी कि फहाशी कुरान के हिसाब से क्या है? क्या ये, क्योंकि आप तो कहते हैं कि एक्सटर्नल वर्ल्ड के अंदर कुछ नहीं, ये तो सारी इंटरनल कैफियत है, लेकिन अक्सर इन टर्मिनोलॉजी को बाहर की चीजों के साथ एसोसिएट किया जाता है और कुछ हदीसें तो बड़ी खतरनाक हैं। उसमें तो संसार करने का भी जो है वो बंदे को हुक्म है जो कि जना करता है, जो कि एक गलत कनेक्शन कायम करता है किसी के साथ। कोड़े मारना, संसार करना। जी, कोड़े मारना, संसार करना। और ये मजे की बात आपको बताएं कि वो मैं एक हदीस पढ़ रहा था जो उसमें था कि ये जो तरीका है संसार का ये बंदरों से सीखा हुआ है ना, यानी कि ये जी। तो अब हम हाँ तो हाँ, ये हम चाहते हैं, क्योंकि हम तो उस तरफ नहीं जाएंगे, लेकिन कुरान के कॉन्टेक्स्ट में जना और फहूश क्या है इस पर जरा तबसरा फरमाएं। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक कंट्रोवर्शियल है, कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि हमारे जहन में एक तयशुदा मतलब है जिना की। अब वो जो प्रीकंसीव्ड नोशन, एक तयशुदा मतलब या एक आइडिया, एक सोच जानी और जिना के बारे में है, सबसे पहले उस सोच को निकालना पड़ेगा। अगर उस सोच से अगर कुरान की आयतों को समझेंगे तो वो हमको वैसी ही दिखेगी जिस तरह अमूमन रिवायती लोग लेते हैं। मैंने अक्सर कहा है कि कुरान बाहर की दुनिया के बारे में बात नहीं कर, सारी बातें हैं जो अंदर की बात है। मगर इतने सालों से, इतने जमाने से एक सोच बन रही, जबान में उसका मतलब है कि भाई जानी या जीना करने वाला वो होता है जो निकाह के बगैर मर्द और औरत एक दूसरे से रिश्ता बनाते हैं। तो ये इतनी खतरनाक चीज है, ये जहन से जल्दी निकलेगी नहीं। और आपको पता है ये मफहूम, ये टॉपिक लेने के लिए मैं थोड़ा हेजिटेंट था कि लोगों को समझ में आएगी नहीं आएगी पता नहीं, मगर इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि टॉपिक तो अहम अहम है, लेना जरूरी है, मेरा काम समझाना है लोगों को। मगर इस बात को साफ करना चाहिए, करना पड़ेगा कि जिना के मतलब गैर मर्द और औरत की हम बिस्तरी या ताल्लुक से इसका वास्ता कुछ भी नहीं। बात आगे करने से पहले मैं ये बता दूं कि जो कुरान जो किताब है वो शादी या तलाक या निकाह या इद्दत, इससे इसका कोई लेना देना नहीं। या बच्चों को दूध पिलाना तो कितने महीने दूध पिलाना, या औरतों की पाकीज़ी वो हैज में है, पाक कब है नापाक कब है, या किससे शादी करना है या किससे शादी नहीं करना है, या औरतों को नाफरमानी करने पे उनके शौहर मारना चाहिए, या साइंस या जोग्राफिया या माशरे के कानून कायदे, ये कुरान जो किताब है इसकी किताब नहीं है। ये जहन से पहले साफ हो जाना चाहिए। हम लोग क्या है, चोरों के हाथ काट देना, जानी को कोड़े मारना, या कोई दिन मजहब छोड़ दिया तो उसको खत्म करना, तो ये सारी जहन से हमको पहले साफ होना पड़ेगा जी जी। अगर हमको कुरान को समझना है। लौंडियां, इद्दत हाँ और हाँ, ये सारी चीजों हाँ, से यानी कैसा है ना, ये कुरान की जो अहमियत है ना, एकदम उसकी अहमियत एकदम कम कर देते हैं। कुरान एक अजीम, बहुत ही अजीम, बहुत ही, अल्फाज नहीं कि वो ऐसी किताब है, वो हमारे नफ्स के इर्तिका के लिए है, वो हमारे नफ्स को सुकून
اور کامیاب کرنے کے لیے ہے. اور نفس کی ارتقا جو ہے, جو نفس کا سکون ہے یا نفس کی ترقی ہے, وہ بغیر عقل کے, بغیر ہدایت کے, بغیر فرقان کے نہیں ہو سکتی. وہ سوائے اچھی سوچ اور اچھے اخلاق سے ہی ہو سکتی ہے, اور دوسری کوئی چیزوں سے نہیں ہو سکتی ہے. تو یہ اس کا جو ٹاپک ہے, جو وہ انسان کی سوچ, اس کے نفس کے اخلاق, اس کی ارتقا کرنا, اس کو کامیاب کرنا, اس کی ترقی کرنا. ہماری ہمیشہ سے یہ غلطی رہی ہے کہ ہم نے جو عام زبان ہے اس کو مقدس بنانے کی کوشش کی ہے. جیسا عربی, تو عربی کو ہم ایک سادہ الفاظوں کو بھی ہم مقدس بنا دیتے ہیں. جب ہم کسی الفاظوں کو مقدس بنا دیتے ہیں تو اس کو ہم محدود کر دیتے ہیں, فکس کر دیتے ہیں. اس کے علاوہ ہم کو پھر ہمارے ذہن میں اس کے معنی طے شدہ ہو جاتے ہیں, اور اس کے علاوہ پھر ہم کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی. اس کی وجہ سے زبان جو ہے نا اپنا اثر, اپنی طاقت چھوڑ دیتی ہے. سجدہ بولے تو ایک پکچر آ گیا, سلاد بولے تو نماز کا ایک پکچر آ گیا. ساری پکچر, ساری چیزوں کو, ساری معنیوں کو ہم نے محدود کر دی. تو زبان کا جو بنیادی مقصد ہوتا ہے وہ خیالاتوں کا اظہار کرنے کا ہوتا ہے. حال اور ماضی اور مستقبل کو جوڑنا, خیالات کو اظہار کرنا, زبان کا یہ مطلب ہوتا ہے. ہم نے زبان کے الفاظوں کو محدود کر دیا ہے, اسی طرح جس طرح سے ہم نے زنا کے الفاظ کو, کے مطلب کو بس ایک محدود کر کے لکھ لیا, اور اس کے علاوہ ہم کو سوچنا نہیں ہے, سمجھنا نہیں ہے, تحقیق کرنا نہیں ہے, ڈکشنری دیکھنا نہیں ہے, لغت دیکھنا نہیں ہے, اس کے اور معنی دیکھنا ہی نہیں. بس یعنی ایک ظلم کر دیا ہم نے, ظلم, نفس کے اوپر ظلم. ہم نے قرآن پہ ظلم کر دیا, اس کے پیغام کے اوپر ظلم کر دیا, اس کے پیغام کو ہم نے روک دیا ہے, ٹھہرا دیا ہے, جو زندگی بھر کا پیغام. جی, یہاں پہ ایک بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا, آپ کو کرنا چاہوں گا کہ اتنی خوبصورت جو ہے وہ آیت چل رہی ہوتی ہے, سورت چل رہی ہوتی ہے, 3-4 آیتیں چلتی ہیں, اور اس کے بعد سورہ مومنون میں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. یعنی کہ یہ ایک دم وہ سارا ٹیمپو, یعنی کہ پیچھے کیا بات ہو رہی تھی اور اب کیا ہو رہی ہے. جی میں اسی پہ آؤں گا, اسی پہ انشاءاللہ آؤں گا. جی. تو زینا کا مطلب بھی ہمارے ذہن میں طے شدہ ہے. ہم لوگ اس کو جو اس کی روح ہے اس کو سمجھ نہیں پاتے کہ قرآن نے کس مفہوم میں اس کو استعمال کیا ہے. عموماً تو زینا کا مطلب سبھی کو پتا ہے, مگر قرآن کے اندر زینا کی ہم 2 آیتیں لیں گے. زینا ایسا 9 بار ہے قرآن کے اندر, اور تقریباً 5 آیتوں میں ہے. تو ہم 2 آیتوں کے مفہوم کو سمجھیں گے کہ زنا کس مفہوم میں آیا ہے. سب سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ زنا کے لغتی معنی ایک تو عام سب جانتے ہیں, برابر. ایک معنی اس کے یہ ہے کہ کسی چیز کا چڑھنا, سن رہے آپ نا, کسی چیز کا چڑھنا, ذہن پہ کسی چیز کا خمار چڑھ جاتا ہے, نشہ چڑھ جاتا ہے, یا یعنی اس طرح کا چڑھ جانا کہ اس کے اوپر ایک انسان کو ایک اتھارٹی آ جائے کہ مجھے اب کچھ کرنا ہے, سمجھے. زانی اور زنا کا مطلب یہ ہے کہ ذہن پہ ایک پروسیس, ایک عمل اس طرح کا چڑھ جانا کہ پھر وہ زانی, اور جو لفظ قرآن میں آیا الزانی اور الزان, زنا, یہ ایکٹیو پارٹیسپل ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم کو ایک حرکت کرنے کے لیے وہ, یعنی کسی چیز کا بھوت سوار ہو جانا ذہن پر. ہاں, اس کو اس طرح بھی بول سکتے ہیں. ہم سورہ بنی اسرائیل کی 31 آیت لیتے ہیں, 31ویں آیت. حالانکہ 31ویں آیت جو ہے اس کے اندر زنا کا ذکر نہیں ہے, مگر مفہوم سمجھنا ضروری ہے نا, کیونکہ 31 کے بعد جو 32ویں آیت ہے اس میں زنا کا ذکر ہے. تو اس کی ذرا آپ پڑھیں گے تو اچھا رہے گا, 31 والی آیت اور اس کا جو اردو کا ترجمہ ہے. جی, سورہ بنی اسرائیل 17 کا 31. جی, تو اس کا ترجمہ جو ہے وہ ہے کہ اور مفلسی کے خوف سے اپنی اولاد کو نہ مار ڈالو, ان کو اور تم کو ہم ہی روزی دیتے ہیں, یقیناً ان کا قتل کرنا کبیرہ گناہ ہے. کیا سمجھے اس کے مطلب آپ نے؟ مطلب کہ یعنی کہ اگر آپ کو کہ گھر پیسے نہیں ہے, مال نہیں ہے, تو اپنے بچوں کو قتل نہ کرنا, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ گناہ کبیرہ ہے, بلکہ اس کی کوئی سینس بنتی ہی نہیں ہے. بائی دا وے, تو آپ نے کبھی دیکھا کہ کوئی کسی اولاد کو, اپنی اولاد کو مارتا ہے کہ اپنے, یہ تو عام چیز ہے, کچھ بہت ریئر, یعنی کہ 0.some% ہوتا ہے کہ کوئی 0.0001%, وہ بھی کچھ الگ حالات ہوتے ہیں. اگر بچوں کو مارتے ہیں تو بھوک کی وجہ سے تو کوئی نہیں مارتا, نہیں, بھیک مانگ لیتے ہیں بیچارے, جی, مزدوری کر لیتے ہیں بچوں کو پالنے کے لیے, مگر کوئی مارتا نہیں. ہاں, اور وہ جو کر بھی لیتے ہیں ان بیچاروں نے کبھی یہ آیت نہیں پڑھی ہوگی. ہاں, یہ بات بھی صحیح ہے. جی, تو اس میں لفظ اولاد ہے, تو اس میں لوگ یہ جو ہمارے جو عموماً جو ٹرانسلیشن, جو تفسیر جو لکھتے ہیں تفسیر, وہ یہ آیت کو منسلک کرتے ہیں ایبورشن سے. اچھا,
ہاں اس کو یہ آیت کو ایبورشن سے جوڑتے ہیں کہ جو بچوں کو گرا دیتے ہیں، مار دیتے ہیں. آپ نے نہیں سنا یہ بات؟ نہیں سر، میرے ذہن سے نہیں گزری. نہیں، ہاں یہ آیت کو اس سے جوڑ. جی یہ سنا ہے کہ ابارشن گناہ ہے، لیکن یہ نہیں سنا کہ ہاں مگر ابارشن گناہ ہے، مگر لوگ فیملی پلاننگ کرتے نا کہ لڑکا چاہیے، لڑکی چاہیے، اور اپنے بچے کو وہ کیا بولتے ہیں ابارشن کو حمل ٹھہرنے نہیں دیتے اور اس کو گرا دیتے. جی ایسا ہی ہوتا ہے. تو اس کو اس سے جوڑتے ہیں یہ آیت کو. مگر یہاں لفظ اولاد ہے. جی اولاد کے مطلب بھی یہ کہ جو بچہ پیدا ہو چکا ہے، جی. جو اندر حمل رہتا ہے نا، اس کو عربی میں الجنین بولتے ہیں. اچھا اچھا، الجنین. اچھا. جو ہاں مگر ہمارے جو مفسر ہے وہ بولتے ہیں کہ یہ آیت اس کے لیے ہے. اب حقیقت میں بتاؤں کہ یہ آیت کیا چیز ہے، کہ اولاد کیا چیز بتا رہے ہیں، اولاد کیا چیز، اس کا مفہوم کیا بن رہا ہے. اولاد کے مطلب ہے کہ ہمارے جو نئے نئے آئیڈیاز جو پیدا ہوتے ہیں ذہن میں، سمجھے، ذہن میں جو آئیڈیا پیدا ہوتے ہیں اور اس آئیڈیا کو ہم مار دیتے ہیں. کس ڈر سے مار دیتے ہیں؟ کہ یہ آئیڈیا کبھی کامیاب ہوگے نہیں ہوگے، یہ آئیڈیا سے میں اپنا وقت برباد کر دوں گا، میں غریب ہو جاؤں گا. تو اس میں ایک الفاظ سمجھنے والا ہے وہ قتل. قتل جو ہے نا یہ بہت ہی امپورٹنٹ، اس کے لیے بھی ہم کو ایک ٹاپک لینا پڑے گا صرف قتل کی. قتل کے مطلب قرآن کے مفہوم میں قتل جبھی بھی استعمال ہوا ہے، وہ ہمیشہ استعمال ہوا ہے، وہ اس کی جو مفہوم ہے ہمیشہ وہ یہ رہا ہے کہ کسی چیز کا اچھے طریقے سے سمجھانا. اگر کسی کو قتل کرنا ہے مطلب اس کو اچھے سے سمجھانا. ٹھیک ہے، آئیڈیالوجیکل قتل. ہاں یعنی کوئی بندوق، بم، چاقو، چھری، تلوار کی قتل کی بات نہیں ہو رہی ہے. یہ آپ کے اولاد کو قتل نہیں کرو، مطلب آپ کے اولاد اپنے جو آئیڈیاز ہے نا دماغ میں، اس کے لیے آپ اس کو برین واش مت کرو. اس آئیڈیا کو آپ یعنی کسی چیز کو برین واش کرتے ہیں نا تو مطلب قتل کر دیتے ہیں. سمجھے بات کو؟ برین واش سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ کیا بولیں گے اس کو؟ یعنی ایک آئیڈیا آیا اور تم نے لوگوں کی بات سنا رہے یہ نہیں پورا ہوگا، اور اس میں یہ نقص ہے، وہ نقص ہے، تو تم نے تم اس کی باتوں میں آ گئے، ایک نئی سوچ کو بٹھانا، اپنی نئی سوچ کو دبا دیے، قتل کر دیے. یعنی اس کو آپ نے اس طرح سے برین واش کیے، ایجوکیٹ کیے رانگ وے میں، سمجھے، تو وہ انسان کو کامیابی نہیں ملتی ہے. تو یہ اس کا مفہوم ہے، اور اس کے لیے جو ہے یہ ایک کبیرہ خطا ہے، یہ اس کے لیے خطا ہے. تو یعنی کہ جو نئی سوچ پیدا ہوتی ہے وہ اولاد ہے. ہاں وہ اولاد ہے یہاں. تو اس کو ڈر اور خوف کی وجہ سے اس کو قتل مت کرو کہ آپ، کیونکہ اس کی جو گائیڈنس ہے، اس کی رسک جو ہے، آپ کی جو نئی سوچ کے لیے جو رسک کے مطلب کھانا پینا نہیں، رسک کا مطلب جو سماوات سے جو آتی ہے، اس کی جو رسک ہے وہ اللہ کی طرف سے آتا ہے. سر یہاں پہ املاک کا کیا مطلب ہے اس آیت کے اندر؟ املاک مطلب وہی کہ آپ غریب ہونے سے ڈرنا نہیں ہے، سمجھے، آپ کو یعنی ناکامیاب ہونے سے ڈرنا نہیں ہے. اس کو امپاورش بولتے ہیں انگلش میں. جی جی. تو اس کو لیے کہ بھائی آپ غریب ہونے کی وجہ سے مت ڈرو. ٹھیک. تو ایسے خیالاتوں کو مارنا ہی سب سے بڑی غلطی کرنا ہے. تو عربی میں لفظ کے خطا یعنی یہ اگر روایتی ترجمہ لیں اور بچوں کا قتل کر دیں تو یہ تو گناہ کبیرہ ہو جائے گی نا، بہت بڑا گناہ ہو جائے گا. جی جی. مگر یہاں لکھا ہوا ہے خطا مطلب مسٹیک، غلطی، ایرر. یہ آپ کی طرف سے غلطی ہے، کیونکہ جو گائیڈنس ہے، جو رزق ہے، وہ اللہ اپنی طرف سے ہم کو پہنچاتا ہے. تو آپ کو ڈرنا نہیں کہ آپ کا ٹائم ویسٹ ہوگا یا آپ سے یہ نہیں ہوگا، آپ غریب اور تباہ برباد ہو جاؤ گے، آپ کو اس سے ڈرنا نہیں ہے. یہ 17/31. اب 17/32 پڑھیے آپ. جی 17/32 ہے ہمارے پاس یہاں پہ کہ وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَحِيشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. یعنی کہ خبردار، اس کا ترجمہ کر دوں کہ خبردار زنا کے قریب بھی نہ پھٹکنا، کیونکہ یہ وہ بڑی بے حیائی ہے اور بہت ہی بری راہ ہے. اب پیچھے اگر ٹریڈیشنل حساب سے دیکھیں تو بھوک کے حساب سے جو ہے وہ قتل کی بات ہو رہی تھی، لیکن آگے جو ہے وہ منہ ساری نہیں ہے. یہ پتہ نہیں کہاں سے آ گیا یہ ترجمہ نا، اگر دیکھا جائے. کیا ترجمہ ہے؟ ہاں یہ کہہ رہے کہ خبردار زنا کے قریب بھی نہیں جانا کیونکہ وہ بہت بڑی بے حیائی ہے اور بہت ہی بری راہ ہے نا. اب دیکھو اوپر کیا بات ہو رہی ہے، نیچے سیدھا زنا پہ آ گئے. جی جی ہے نا، اوپر بچوں کو قتل ہونے کی بات ہو رہی ہے، جی اور جی نیچے زنا کے قریب مت جاؤ. ہاں ہاں جی. تو اس کا کنٹینیوشن ہے کہ جب آپ کے اندر جب ایک نئی سوچ پیدا ہوتی ہے نا تو آپ کے اندر ایک جوش پیدا ہوتا ہے، ایک خمار، ایک نشہ چڑھتا ہے. تو
آپ کو فوراً اس کے قریب نہیں جانا ہے. ویسے جب خماری آ جاتی ہے نا تو اس کے قریب فوراً نہیں جانا ہے, کیونکہ ابھی آپ کی سوچ جو نئی نئی پیدا ہوئی ہے, آپ کو پاز لینا ہے, سوچنا ہے. فوراً آپ کو اس سوچ کو اپنے سوچ کے پیچھے لگ جانا نہیں ہے. آپ کو کیا کرنا ہے, آپ کو آپ کی وہ سوچ جو نئی نئی پیدا ہوئی ہے نا, اولاد ہے وہ, آپ کو فوراً اس کو پرورش اور ایجوکیٹ کرنا نہیں چاہیے, یا برین واش نہیں کرنا چاہیے, آپ کو اس کو قتل نہیں کرنا چاہیے. آپ اگر ایسا کرتے ہو تو یہ فحاش ہے. فحاش کے مطلب یہاں ہے, اس کی سر ایک ایگزامپل یہ ہو سکتی ہے کہ اگر دو انسانوں میں تکرار ہوئی اور ایک کے پاس اگر کوئی ایسا ویپن ہے کہ چاقو وغیرہ ہے یا کوئی ایسی چیز ہے, اور اس نے بغیر سوچے سمجھے اس کے سر پہ جو ہے وہ بھوت سوار ہوا اور اس نے گونپ دیا چاقو, کیا یہ اس کی ایک ایگزامپل بن سکتی ہے؟ ہاں بالکل بالکل صحیح. جی یعنی یہ آپ ایگزامپل جیسی بہت ساری چیز ہو جاتی ہے جو ذہن میں خمار ہو جاتی ہے, سمجھے جو مرد اور عورت کے ذہن میں بھی اگر خمار چڑھ گیا تو وہ بھی آر پار دیکھیں گے نہیں, بچوں کو نہیں دیکھیں گے, شوہر کو نہیں دیکھیں گے, بیوی کو اور کر دیں گے, اور پھر وہ پوری کی پوری فیملی برباد ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس طرح اگر آپ کرو گے, نئی نئی سوچ پیدا ہوئی ہے, تو یہ راستہ فحش کا راستہ ہے. اب اس کے نیچے واپس ایک لے لیں گے 17/33, تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا پورا معاملہ کیا ہے. اچھا 17/33 لیتے ہیں تو یہاں تک تو تھا زنا, اور یعنی رستہ فحش کا آگے تو فحش بڑا ہو گیا زنا سے. نہیں, وہ راستہ بتا رہا ہے کہ یہ فحش کا راستہ ہے, آپ کو اس کے فوراً قریب نہیں جانا ہے. جی. اب یہاں پہ ہے نا کہ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قَتَلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا. اور کسی جان کو جس کا مارنا اللہ نے حرام کر دیا ہے, ہرگز ناحق قتل نہ کرنا, اور جو شخص مظلوم ہونے کی صورت میں مار ڈالا جائے ہم نے اس کے وارث کو طاقت دے رکھی ہے, پس اسے چاہیے کہ مار ڈالنے میں زیادتی نہ کرے, بے شک وہ مدد کیا گیا ہے. ہو گیا. جی کیا سمجھ میں آیا؟ کوئی سمجھ نہیں آیا سر, بس اس نے کہا ہے کہ کسی کو مارنا نہیں ہے, قتل نہیں کرنا, اور جو مظلوم ہے نا, یعنی کہ اس میں تو میرے خیال میں بدلے کی بات ہو رہی ہے. اللہ نے حرام کر دیا ہے, یعنی کہ تم کسی نفس کو قتل مت کرو. جی, یعنی حرام لفظ لیتے ہیں, مگر یہ سیکنڈ فارم کا ورب ہے. بہت ہی زیادہ احترام کرنا چاہیے. جی, نفس جو ہے نا ایک احترام کی چیز ہے, اس کو بہت زیادہ احترام کرنا چاہیے, اور اس کو ایسے ہی قتل نہیں کرنا چاہیے کسی بھی نفس کو. نفس کا مطلب کیا ہے؟ نفسیات انسان کی. جی. اب نفسیات کے مطلب کیا ہوتی ہے؟ جو انسان کا سوچنے کا پیٹرن ہے, جو بیہیویئر ہے. نفسیات کا کیا مطلب ہو رہا ہے؟ جو انسان کا ذہن ہے. نفس کے ایک معنی ذہن کے بھی ہوتے ہیں. جی, جان, ذہن, نفسیات. ہم نے نفس پہ بہت بڑا دو ٹاپکس لیے تھے, ہم نے 2 کی سیریز لی. تو یہ کیا بولے, نفس کو آپ بیکار میں قتل مت کرو. جی, یعنی بیکار میں قتل مطلب بیکار میں اس کو ایجوکیٹ مت کرو, بیکار میں اس کو سمجھاؤ مت, اس کا برین واش مت کرو, سوائے حق کے. اب حق کا جو لفظ ہے نا, حق کے لفظ کا جو ڈیریویٹیوز ہے, تحقیق کرنا, حقیقت جاننا, فیکٹس اور فگر سمجھنا. تو یہاں نفس کو کس طرح قتل کرنا ہے؟ حق سے. جی, حق سے, جی, تحقیق سے, ریشنالٹی سے, حقیقت جان کے. تو یہاں جو ہم لوگ مطلب لے رہے ہیں وہ مطلب صاف ہو جاتے ہیں کہ جو معنی کے ہے وہ کسی کو بارود, بم, گولی, تلوار سے قتل نہیں کرنا ہے. قتل کے معنی یہاں صاف ہو رہے ہیں کہ نفسیات کو قتل کرنا ہے. اور نفسیات کسی کی قتل کرنے کے لیے, ذہن کو قتل کرنے کے لیے اس کو سمجھانا پڑتا ہے, اس کو برین واش کرنا پڑتا ہے. تو قتل کے مطلب بھی ساتھ میں صاف ہو رہے ہیں. اور یہاں بھی زنا کے مطلب بھی صاف ہو رہے ہیں کہ زنا کے مطلب کیا ہے. زنا کے مطلب وہ کوئی ہم بستری, یہ سب چیزیں نہیں ہے. تو یہ فیکٹس اور فگر کے ساتھ میں نفس کو سمجھانا ہے. ایک دم کے جوش میں, خمار میں نہیں آنا ہے. نفس کو سمجھانے کے لیے آپ کو قتل کرنا ہے. قتل کرنا مطلب قتل کا جو تعلق ہے وہ علم حاصل کرنے سے. جب آپ کے پاس بہت زیادہ علم ہوگا تو ہی آپ نفس کو, جو بری نفس ہے, اس کو صحیح راستے پہ لے کے آ سکو گے, ہدایت ہو سکے گی. تو نفس کا جو تعلق ہے یہاں, اور یہاں جو تعلق ہے وہ سمجھانے کا ہے. کہ نفس کو قتل کرنا مطلب سمجھانا ہے, ایجوکیٹ کرنا ہے, سامنے والے کی ذہنیت یا خود کی ذہنیت کو سمجھانا ہے. اور کس طرح سمجھانا ہے؟ اس پہ ظلم نہیں کرنا ہے, ناحق نہیں. اس کو ناحق
اس طرح سے مت کرو کہ جو چیز ناحق ہے اس کو سمجھا دو. جب ہم کسی چیز کو اچھے سے نہیں سمجھتے ہیں نا تو ہم کو قتل نہیں کرنا چاہیے. اگر کوئی چیز کو اچھے سے نہیں سمجھ رہے اور قتل کر رہے ہیں تو وہ ہو ناحق ہو گیا. وہاں لفظ استعمال کیا ہے ظلم, برابر. تو ہم ظلم کر رہے ہیں, اس کا مطلب ہے خود پہ بھی ظلم کر رہے ہیں اور دوسروں پہ بھی ظلم کر رہے ہیں. قتل کے معنی ہے ضروری سمجھنا ضروری ہے. قتل کے معنی ہے کہ کسی کو اتنے اچھے سمجھانا کہ وہ اس چیز کو سمجھ لے اور اس کی جو پرانی سوچ ہے وہ ختم ہو جائے. عربی میں مقتل جو اس کا ڈیریویٹو ہے وہ بولتے ہیں کان اور آنکھ کے بیچ میں جو جگہ ہے انسان کے سر کے اوپر, اس کو کیا بولتے ہیں اردو میں کنپٹی. کنپٹی, جی کنپٹی مقتل, جی. یعنی کسی چیز کو اس طرح سے مارنا ہے کنپٹی کے اوپر, ذہن کے اوپر, کہ آدمی وہاں ہلاک وہاں ختم ہو جائے. آرگیومنٹ سے, عقل سے, لاجک سے, منطق سے, سمجھداری سے. اچھا. ہاں, ناحق قتل کرنا مطلب کسی کو غلط طریقے سے سمجھانے کی کوشش کرنا. وہاں لفظ قتیلا جو پیسیو پرفیکٹ ورب ہے, قتیلا جو غلط طریقے سے سمجھا ہے, جس کو جو انسان غلط طریقے سے قتل ہو گیا ہے, مطلب غلط طریقے سے. یہ آیتوں کو سمجھنا ذرا مشکل ہے کیونکہ میں روایتی ترجمے سے ہٹ کے سمجھا رہا ہوں. جی. اور یہاں پہ سر جالنا کا بھی آگے لفظ یوز ہوا ہے, بنانا, نان فزیکل کنسٹرکشن کا. ہاں جی. اور جب وہ قتل ہو جاتا ہے تو اسی کو وہ ولی اپنے مطلب ایسی غلط وہاں لفظ ولی, جی, ولی یہی. ہاں, جو ولی کا, تو ہم کو اس میں زنا کا ایک سمجھانے بھی دیا ہے. اسراف کا بھی لفظ ہے, زیادہ. جی جی جی, فل کرتے. ہاں, تو جب ہم کو غلط طریقے سے قتل نہیں کرنا ہے اور کسی کو یعنی اگر کسی کو سمجھا رہے ہیں, قتل کر رہے ہیں کسی کو سمجھا رہے ہیں, تو اس میں ہم کو آگے نہیں بڑھنا ہے, ایک دم اسراف نہیں ہو جانا ہے, زیادہ نہیں, کیونکہ ایک ہر کسی کے حدود ہوتا ہے, ایک لمٹ ہوتی ہے اس کو سمجھانے کی. قتل کے مطلب کرنا مطلب ہم کو صبر کرنا ہے, حسن اخلاق رکھنا ہے, کیونکہ ہم کو نفس کی ارتقا کرنا ہے. تو اس کو اللہ کی طرف سے آہستہ آہستہ ایک پروسیس ہے, مدد ملے گی. جی جی. تو یہ ایک ہے, میں انشاءاللہ جب آپ بنائیں گے سلائیڈ اس کو آہستہ آہستہ ہم لوگ بولیں گے. تو یہ بنی اسرائیل کی ہم نے 3 آیتیں لی اور 17/32 ایک زینا کو سمجھانے کے لیے ہم نے بتایا کہ کیا چیز ہے زینا. زینا وہی ہے کہ جو کیا آپ سمجھے ذہن میں جو چیز ذہن میں بھوت سوار ہو, کوئی کسی چیز کا خمار ہو ایکشن کرنے سے پہلے, جو ایک چیز چڑھ جاتی ہے, جس کو بولتے ہیں عربی لغت میں زنا کے معنی دیے کہ چڑھ جانا. لالچ بھی ہوتی ہے سر, رشوت لینا بھی ہوگی, ہر چیز کی چیز چڑھ جاتی ہے. جی جی, چوری کرنے کا, بس میں چوری کروں گا, دھوکہ دوں گا, یہ کروں گا. جی جی جی, سمجھے, تو کسی کو بدنام کروں گا, یہ ہر چیز جو چڑھ جاتی ہے تو وہ تو بتایا کہ وہ اچھی چیز نہیں ہے, فحش ہے. اور انہی سوچوں کی کو تربیت دینی ہے, پاک کرنا ہے, انہی کو جو ہے نا. ہاں جی. اور صحیح چیز کیا ہے وہ بتایا ہے پھر اس نے. جی جی جی, 32 اور 33 میں. جی 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 جی. اب سورہ نور کے اندر ہم سمجھیں گے زنا کیا ہے. جی جی. اب سورہ نور نکالیے آپ, پہلی آیت. سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون. یہ ہے وہ سورت جو ہم نے نازل فرمائی ہے اور مقرر کر دی ہے, اور جس میں ہم نے کھلی آیتیں بریکٹ میں احکام اتارے ہیں تاکہ تم یاد رکھو. اب یہ آیت ہو گئی. یہ سورہ نور کے مطلب کیا ہے؟ انلائٹنمنٹ, روشنی. تو کتنی زبردست آیت ہے یہ, روشنی سے شروع ہو رہی کہ ہم نے سورہ نازل کیا ہے. ہاں جی, ہے نا, کہ اس کے اندر آیتیں ہیں تاکہ تم تذکرو, آپ دھیان دو. اب سیکنڈ آیت میں دیکھو کیا ہے. اچھا, اس میں سر زناکار عورت و مرد میں سے ایک کو 100 کوڑے لگاؤ, ان پر اللہ کی شریعت کی حد جاری کرتے ہوئے تمہیں ہرگز ترس نہ کھانا چاہیے. اگر تمہیں اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہو, ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت موجود ہونی چاہیے. واہ جی واہ, پہلی کتنی خوبصورت آیت ہے, اس کے بعد میں یہ فوراً یہ. ہاں, تو یہ ہم سمجھتے نہیں کہ کیا بات ہو رہی ہے. ہاں جی جی. نام سورہ نور ہے اور بات دیکھو تو 100 کوڑے مارنے کی ہو رہی ہے, زنا کی ہو رہی ہے. بات تو عقل مندی کی ہونا چاہیے نا. ہم نے پورا ستیہ ناش کر دیا سورہ نور کو. جی. تو یہ ترجمہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہے. جی جی. سب سے پہلے سورہ نور کی پہلی آیت لے لیں. جی جی. ہم نے سورہ نازل کیا ہے. جی جی. اور ہم نے اس کو فرض کیا ہے. اب فرض جو ہے,
فرض کا مطلب ایک اپنے عربی میں مطلب ہے کہ ہم نے ایک معیار، ایک اسٹینڈرڈ، ایک معیار بنایا ہے. جی سورہ کے مطلب ایک چیز آپ کو سمجھنا چاہیے کہ کسی چیز کا زبردست ذہن میں اثر ہونا. سورہ کے کیا مطلب ہے؟ کسی چیز کا یعنی کہ ذہن پہ اثر ہونا، زبردست اثر ہونا. جیسا کہ شرابی کے ذہن پہ کیسے اثر ہوتا ہے، کسی بھی چیز کا ذہن پہ اثر ہونا. سورہ یہاں کیا مفہوم ہے کہ سورہ میں ہم نے نشانیاں رکھی، آیتیں رکھی، آیتیں بیان کی ہے. تو یہاں بات علم کی ہو رہی ہے کہ تو آپ غور و فکر کرو، تذکرون، آپ دھیان رکھو، آپ کو بھولنا نہیں ہے، آپ کو یاد دہانی کرنا ہے، آپ کو یاد رکھنا ہے، آپ کو غور و فکر کرنا ہے. کیونکہ ہم ایک بہترین ایک انفلوئنس جس کو بولتے ہیں نا، ایک تاثیر بھری چیز جو ذہن کو تاثیر کرے، جو ذہن کو سور میں لے کے آ جائے، جو نشے میں لے کے آئے، ویسی آیت آپ کے اوپر نازل کر رہے ہیں. تو آپ کو اس کو دھیان رکھنا ہے. تو یہ پہلی آیت ہو گئی، بہت زبردست آیت ہے. اس کے بعد 100 کوڑے والی آیت. جب سورہ ذہن پر نازل ہو جاتا ہے تو ہمارے ذہن میں جو ہے نا سوچ کا طوفان بھرپا ہوتا ہے. زبردست. جی جی بالکل. ہاں، کیونکہ سورہ کے مطلب یہ ہے کہ یعنی اتنا جوش آ جانا ذہن میں، ایک طوفان جیسا ہو جاتا ہے. اور جو سوچ جو ہے نا جمع ہوتی ہے، ایک کے اوپر چڑھنا شروع کر دیتی ہے. دماغ پہ باتیں، سوچ، ساری چیزیں جو سورہ جو نازل ہوا ہے پہلی سے دوسری پہ آ رہے ہیں. تو یہاں کوئی ہم بستری 100 کوڑے نہیں ہے. تو یہ جب سوچ ہمارے اوپر الزانیہ کے مطلب یہ کہ ہمارا جو ہے ایک عمل شروع ہو گیا سوچنے کا. جی ایک سوچ کے اوپر سوچ چڑھتے جا رہی ہے. یہ جو لفظ ہے یہ اس میں مرفوع ہے، مطلب نامینیٹیو ناؤن ہے. یہ کوئی عمل کی بات نہیں ہے. زنا تو ایک عمل ہے نا، مگر یہاں بتا رہا ہے کہ یہ عمل نہیں ہے، یہ ایک ذہن کی حالت بتا رہا ہے. تو لفظ زانی جو ہے، زانیہ، یہ مؤنث ہے اور اس میں مرفوع ہے. یعنی کہ یہ جو سوچ ہماری جو چڑھ رہی ہے ذہن کے اندر، وہ جو پروسیس ہے، وہ جو عمل ہے، اس کو مؤنث کے اندر ہے وہ. اور جو مذکر ہے وہ عمل کو کرنے والا، دونوں اندر ہی ہے. مطلب دونوں چیز بھی اندر کی بات ہی ہو رہی ہے کہ جوش آیا ہے ذہن کے اندر، جو جوش آیا ہے اس کو عمل کرنے والا. تو یہ آیت کیا بول رہی ہے؟ دونوں کو 100 کوڑے مارو نا. اس کا ترجمہ ہے کہ دونوں جو ذہن میں اور عمل کرنے میں جو چیز لگی پڑی ہے ذہن کے اندر، عمل کرنے کے لیے اس کو اکسا رہی ہے، اس کو ہم کو دبانا ہے 100%، 100%. اس کو 100% دبا کے رکھنا ہے. کیونکہ جیسا وہی بات ہو رہی ہے کہ جوش میں آدمی کچھ بھی کر سکتا ہے نا، زانی آدمی کچھ بھی کر سکتا ہے جوش میں آ جاتا ہے. تو اس کو ہم کو 100% مارنا ہے، دبا کے رکھنا ہے، اللہ کے خاطر، اللہ کے دین کے خاطر. کیونکہ سوچنا ہے، سمجھنا ہے، مگر اس کو رکنے بھی دینا نہیں ہے. وہ سوچ جو آ رہی ہے، جو صورت نازل ہوئی ہے، اس کو روکنا بھی نہیں ہے. اور یہ سب انسان کب کر سکتا ہے؟ جو اللہ کے اوپر اور یوم الآخرہ کے اوپر ایمان رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے. اور یہ ایک طریقے کا ایک عذاب ہے، یہ جو انسان کو کنٹرول کرنا، اپنے جذباتوں کو، اپنی سوچ کو، اپنے اندر جو طوفان آیا ہے تو اس کو یہ ایک عذاب ہے. مطلب یہ مومنوں کے لیے عذاب ہے، مومنوں کے لیے. یعنی یہ جو خماری جو ذہن میں جو صورت نازل ہوتی ہے، جو خمار رہتا ہے نا ذہن میں، جو ذہن جو گھومتا ہے، طواف جو لفظ ہے، طائفتن جو لفظ ہے یہاں، جس کے مطلب گروپ لیا ہے ترجمے میں. مگر طائفتن وہ ایک ایسی سوچ ہے جو انسان کے ذہن میں، اس کے موضوع کے اطراف جو گھومتے رہتی ہے. اس کا جو ذائقہ ہے، مزہ، وہ مومن اس کا دیکھتا ہے، مزہ اس کا محسوس کرتا ہے. اس کا ذائقہ، مزہ، چسکا جو ہے نا مومن کو ملتا ہے. تو یہ آیت کا یہ مفہوم ہے. جی یہ 24/3 اب 2 ہو گیا، اب 24/3 پہ آئیے آپ. یہ سر ہے الزانی لا ينكح الا زانیۃ او مشرکۃ والزانیۃ لا ينكحها الا زان او مشرک وحرم ذلك علی المؤمنین. زانی مرد بجز زانیہ یا مشرکہ عورت کے اور سے نکاح نہیں کرتا، اور زناکار عورت بھی بجز زانی یا مشرک مرد کے اور نکاح نہیں کرتی، اور ایمان والوں پر یہ حرام کر دیا گیا. یہاں ایک لفظ آگے آیا ہے ینکحو، تو اس کو نکاح سمجھ کر کے ہاں بس کر دیا ہے. جی جی ہاں، جو ہم نے دیکھا نہیں کہ ایسے کتنے زانی لوگ جو ایک دوسرے نکاح کرتے ہیں. سر ایک یہاں اس آیت کو پڑھنے سے پہلے ایک شعر میرے ذہن میں آیا علامہ اقبال کا کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، وہ کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق. ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب، کہ سکھاتی نہیں مومن کو غلامی کے طریق. چلیں آگے سے. کیا بات ہے.
बहुत खूब। तो यहाँ निकाह के मतलब समझना की जरूरत है, क्या ये मतलब क्या है? निकाह के एक्चुअली लुगती मायने हैं कि जब बारिश होती है और जमीन के ऊपर पानी गिरता है सूखी हुई जमीन पे, तो वो जो ड्रॉप ऑफ वाटर है, जो पानी का जो कतरा है, वो पूरी तरह से सूखी जमीन में जब्स हो जाता है, घुल मिल जाता है। जी। वैसे अमल को बोलते हैं निकाह। निकाह, जी जी। समझे? तो ये बोल रहे हैं जिसके जहन में जोश है ना, वो ही अमल कर सकता है जिना का। यानी मेरे जहन में जोश है तो मुझे ही उसके लिए अमल करना पड़ेगा। मेरे जहन में जोश है तो मैं ही कर सकूंगा, या कौन कर सकेगा? मुशरिका या जानी कर निकाह कर सकेगा उसके साथ में, या मुशरिका। अब मुशरिका के मतलब तो हमने एक ही बना दिए, एक ही लफ्ज को महदूद कर दिए ना। मुशरिक जी। मतलब खुदा के अलावा किसी और, हाँ, अपनी अना, जी जी, हाँ, अना खुदा के परस्ती। अलावा किसी और की परस्तिश करता है। मुशरिका के मतलब यहाँ है शामिल होना। जो जोश में जो शामिल होगा ना, वो उसके साथ में वो एक दूसरी निकाह कर सकते हैं। जज्ब हो जो सकते हैं। जो जहन में जो सूरत है, जो आयतें हैं, जो चीज घूम रही है जहन के अंदर, तूफान लेके आई है, तो वो हर किसी की बात नहीं है उससे निकाह करना, उससे मिलना, उससे मेल खाना। उसके लिए जानी होना ही जरूरी है, या मुशरिका मतलब जो उस जोश में शामिल हो, जो उस जोश का मजा ले सकती है, जो सोच का मजा ले सकती, जो सोच में जो इंसान घूम रहा है अंदर, जो मजे ले रहा है, जो चस्के ले रहा है, बराबर, वो उसको बोला है कि ये जो जानी और दो जानी का जो निकाह है, यानी जिसमें एक चढ़ा हुआ है, सुरूर चढ़ा हुआ है, सूरा के मतलब सुरूर चढ़ा हुआ है, हिदायत लेने का, समझने का, गौर फिक्र करने का जो सूर चढ़ा हुआ है, वो सबकी बात नहीं है कि निकाह कर ले। वो या तो मुश्रिका कर सकती है या वो। तो ये इसका है, एक जानी दूसरे जानी से मेल नहीं रख सकता है, खा सकता है। यानी जिस पे सूरत नाजिल हुई है और उसके ऊपर जोश चढ़ा हो, उसके ऊपर अमल करना हो, उनके बराबर का होना चाहिए वो। यानी जैसा कि एक सोच है, इब्राहिम की एक सोच है, तो इब्राहिम की सोच की इत्तेबा लेवल का हो, जो इब्राहिम के लेवल का हो, जो इस्माइल और इसहाक के लेवल का हो। समझ में आ रही बात को? जी जी जी। तो ही हिदायत मिलेगी। तो वो यहाँ ये बात हो रही है, तो वो सोच जो है बराबर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ बात हो रही है आयतों को समझने की, जिसके अंदर निशानियां हैं। तो वो जानी और जीना करने वाले, उनको एक जैसा, जिसको जो जोश भरा हो जहन में, तो वहां का मफहूम सूरह बनी इसराइल का अलग था, यहाँ का मफहूम अलग है। अल्फाजों को महदूद मत करो, बोलने का मतलब है। फिर यही है कि भाई वही मुशरिका जो है वो शामिल हो सकती है, एक जानी की सोच में जो शामिल हो सकता है वो मुशरिका का मतलब जो उसको उतना ही बराबर की, जिसको अंदर जोश है, जिस तरह के मेरे में एक जोश है और एक आप में जोश है, मैं बोल रहा हूँ, आप मेरा साथ दे रहे हो, उसी जोश से आप अपना काम कर रहे हो, ऑडियो वीडियो स्लाइड बना रहे हो, और मैं, तो मेरे चीज के को करने के लिए उतना ही सामने वाला भी जोश होना चाहिए, वो इतना भरपूर उसके अंदर वो होना चाहिए। मगर उसको हमको ऐसे ऐसे दबा के 100% दबा के 100 कोड़े मारना है, उसको एकदम स्प्रिंग की तरह उठना नहीं चाहिए, बाहर नहीं हो जाना चाहिए। उसको सबर से हर चीज को वो लेके, तहमुल में लेके उसको करना चाहिए। ये मोमिन के लिए जबरदस्त एहतराम की चीज है। बस ये हो गया आपका 24/3। जी सर, तो देखिए प्रैक्टिकल लाइफ में ये अगर बाहर के एक्सटीरियर जो इन लोगों का तर्जुमा है उसमें पॉसिबल नहीं है क्या? किसी का रिश्ता ले जाते वक्त बंदा बोल सकता है कि भाई मैं निकाह करना चाहता हूँ, आपने जना किया हुआ है या नहीं किया हुआ? या वो मुझे बोले कि जी आप, मैं बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक दूसरे बंदे को एक दूसरे से पूछा जाए जी कि आप जना है, और क्या अगर किया भी है, बेवकूफी है, वो तर्जुमा ही बेवकूफी है। किसी को क्या मालूम पड़ेगा? आज जिना इतना आम हो गया, और कुछ तहजीबों में तो जिना को कुछ समझते भी नहीं है वो लोग। नहीं, यानी कि जो वर्ल्डली, हमारी तहजीब में जिना बोले तो बहुत बड़ा गुनाह है। जी जी, मगर जिना तो इतना आम हो गया है कि पूछो मत। आंखों का जिना, कानों का जिना, जबान का जिना, हर चीज का जिना है। जी। तो वो बात ये है कि ये बहुत कॉमन है आजकल, तो बहुत ही ज्यादा आजकल की सोसाइटी में, जहाँ पे ज्यादा पाबंदी है वहां पे ज्यादा कॉमन। अब ये सूरह फुरकान की आयत पढ़ लो थोड़ा सा, ये आखिरी आयत ले लेते हैं। जी, ये कौन सा नंबर है? सूरह फुरकान 25वां नंबर। 25वें का कौन सा? 68। जी, ये आ गया। يا هلا وسهلا بالجميع. موضوعنا لليوم عن السفر. السفر مو بس انك تشوف مناظر رهيبة، هي تجربة تغيرك وتوسع آفاقك، وعشان تستمتع فيه صح لازم تضبط أمورك وخصوصا مصاريفك. في رحلتي الأولى كنت مرة متحمس ومبسوط وما كنت استخدم إلا كاش، كل اللي ببالي والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي
حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون ومن یفعل ذالک یلقا اثاما، اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے اور کسی ایسے شخص کو جسے قتل کرنا اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہو، وہ بجز حق کے قتل نہیں کرتے، وہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں، اور جو کوئی یہ کام کرے وہ اپنے اوپر سخت وبال آئے گا۔ یہاں بھی نفس کو قتل کرنے کے اوپر ہے کہ نفس کو آپ کو قتل کرنا ہے۔ کیسے قتل کرنا ہے؟ تحقیق کر کے، حق سے، حقیقت جان کے، حق سے تحقیق کر کے، سمجھ بوجھ کے۔ اور وہ جو نظام شعور کو کسی اور الہ کے ساتھ میں مخاطب کرتے ہیں، جوڑتے ہیں۔ مطلب جو اللہ ہے وہ نظام شعور ہے، اویئرنیس ہے، خود کا خدا جو ہے اس کے ساتھ میں کسی اور الہ کو جوڑتے ہیں، اور اپنی نفس کی اچھی طرح سے، پوری طرح سے تعلیم نہیں کرتے، قتل نہیں کرتے، جسے نظام شعور نے بے حد احترام کرنے کہا ہے۔ نفس کو بے حد زیادہ احترام کرنے کا ہے، جس کو لفظ حرام کیا گیا ہے۔ بے حد احترام کی چیزیں کرنے کا کہا گیا ہے، اس کو ہم کو تعلیم تربیت کرنا چاہیے، نفس کو قتل کرنا چاہیے، مطلب تحقیق حقیقت کے ساتھ میں، تحقیق کر کے حقیقت کے سمجھے، ناحق کے ساتھ میں بالکل بھی نہیں۔ تو سر یہ تو زنا کی ڈیفینیشن کمپلیٹ یہاں پہ آ گئی ہے، اس میں تو کسی فعل کا ذکر نہیں ہو رہا۔ ہاں، تو وہی، اور مسلسل اس جو انسان لگاتار مسلسل ذہن میں اس کے وہی صورت اور وہی جوش اس کے اندر ہو، اسے لگاتار اس کے اندر جو ہے وہ اس کے اندر مبتلا ہو جوش، یعنی ان کو یہ کیا کہ جو جوش میں نہیں رہتے، ان کو جوش میں ہمیشہ زنا کے حالت میں ہی رہنا ہے، یعنی ان کو اندر ہمیشہ زنا کے حالت میں نشے میں رہنا ہے، زنا کے۔ وہ زنا کا نشہ مطلب صورت آیتوں کا جو ان کی سوچ ہے، ایک اولاد جو پیدا ہوئی ہے نئی سوچ، اس کے ارد گرد گھومنا پھرنا، وہی ساری چیزیں ہیں۔ تو ایسے لوگ جو اس کے نشے میں ہمیشہ نہیں رہتے ہیں، ان کو سامنا کوتاہی کا، غلطیوں کا عیب سامنے ان کے آتا ہے۔ تو یہ آیت ہے، ساری آیتیں۔ تو زنا کا آپ سمجھ لیجیے، زنا کا جو لفظ کو ہم نے ایک لگ رہا ہے مگر قرآن کے اس کے اندر یہ بات بالکل بھی نہیں ہے کہ زنا کا مطلب مرد اور عورت کا ناجائز تعلق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم فائنلی اس کو کنکلوڈ کریں گے۔ یہ جو ٹاپک ہمارے پاس کافی بریف اور تھوڑا سا اس سینس میں تک اس پہ توجہ دینی پڑے گی آپ کو، میں کمپلیکیٹڈ یا کمپلیکس تو نہیں کہوں گا۔ تو اہل عقل کے ایڈمن سے میں کوشچن کروں گا کہ سر کیٹیگوریکلی جو ہے وہ شارٹ ڈیفینیشن ہمارے آڈینس کے لیے آپ بتا دیں کہ زنا کی جو ہے وہ ڈیفینیشن کیا ہے، اور اس سے پھر اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ زنا کے لغتی معنی سے ہم شروع کرتے ہیں۔ پہلے تو ہم یہ سمجھ لیں کہ جو انسان ہے جو ہے نا، وہ پروڈکٹ ہے اپنے سوچ اور خیالات کا، سوچ اور خیالات کا مجموعہ ہے، اور قرآن کا پورا زور اور پورا جو میسج ہے اس کا جو ٹارگیٹ ہے وہ سوچ اور خیالات ہی، کیونکہ جس طرح سے اس کی سوچ رہیں گے اسی طرح سے وہ اپنے آپ کو ڈھالے گا، اسی طرح سے اس کے اخلاق بنیں گے، اچھے یا برے سوچ کے حساب سے۔ تو اسی یہی اپنے زانی اور زینا جو لفظ ہے لغتی میں، اس کا کسی چیز کا چڑھ جانا لغتی معنی، قرآن کے مفہوم کے اندر اس کے معنی چڑھ جانا ہی ہے، ایک نیو آئیڈیاز کا، کسی بھی نیو آئیڈیا۔ اب نیو آئیڈیا کیا ہو سکتا ہے؟ اچھے بھی ہو سکتے ہیں، برے بھی ہو سکتے ہیں۔ لڑکی کو دیکھ لیے فوراً نیا آئیڈیا آ گیا، ارے بھائی اس کے ساتھ کچھ غلط کام کرنا ہے، ایگزامپل ہے نا۔ تو یہ بھی ایک نیو آئیڈیا ہے، ابھی تک تو نہیں آیا تھا، مگر کسی لڑکی کو دیکھ لیا اور نیو آئیڈیا آ گیا، انہیں سے غلط کام کرنا ہے، تو یہ دماغ پہ چڑھ گیا۔ اب وہ دماغ پہ چڑھ گیا چیز، بات چڑھ گئی ہے، تو وہ جو پروسیس ہے وہ مونس میں آ رہا ہے کہ زینا ایک پروسیس شروع ہو گیا کہ آپ کس طرح اس کو عمل میں لائے جائیں، زانی کس طرح بنا جائے، مذکر جو ہے وہ ایک عمل ہو رہا ہے، اور جو ایک آئیڈیا ریسیو ہو رہا ہے وہ مونس ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے کہ ایک ذہن میں چڑھ رہی ہے، بات چڑھ رہی ہے، بھوت چڑھ رہا ہے۔ کسی کے زیور دیکھ لیا اچھے سے، اب مجھے زیور چاہیے، تو اب زیور چاہیے تو وہ حلال طریقہ یا حرام طریقہ ہے، چاہیے، اب دماغ میں چڑھ گیا، بائک چاہیے، کار چاہیے، موبائل چاہیے، یہ چھوٹی چھوٹی چیز اور بڑی بڑی چیز، یعنی قرآن کا ترجمہ مجھے کرنا ہے، قرآن سمجھنا ہے، تو یہ بڑی چیز ہو گئی، یا مجھے اللہ کو سمجھنا ہے، یہ بڑی چیز ہو گئی۔ اب بڑی چیز ہو گئی تو اس کے لیے میں لوگوں کے پاس جا رہا ہوں کہ مجھے قرآن سمجھاؤ، اپنی دولت، اپنی وقت، ساری چیزیں لگا دے رہا ہے۔ تو یہ یعنی یہ دیکھنا نہیں ہے کہ سامنے والا اگر سکھانے والا جو ہے استاد یا گرو وہ اس لائق ہے یا نہیں ہے، وہ سوچ سے بس اس کی خدمت میں لگ گیا اور تباہ و برباد ہو گیا، گھر بار پورا بک گیا، یا
रूहानी सोच, जिसको क्या बोलते हैं स्पिरिचुअलिज्म में इतना खो गया कि कपड़े उपड़े का भी ठिकाना नहीं, लंगोट बांध के वो पहाड़ों पे चले गया, जंगल में चले गया, वहां फ्रूट खा रहा है। तो हर जिना, यानी कुरान का जो जिना है एक वर्ड है, इसको आप महदूद सिर्फ मर्द और औरत से मत करो। जहन में एक नई सोच अगर आपकी चढ़ गई है तो उसको सबसे पहले आपको पॉज लेना है। कुरान का पूरा जो है एक सबर है, सबर के मतलब भी आपको पॉज लेना है, सौम के मतलब भी आपको रोकना है, मुत्तकी के मतलब भी फूक फूक के कदम रखना है, जिना का भी मतलब कि जिना के करीब मत जाओ। क्यों करीब मत जाओ? क्योंकि वो फहाश है। तो जिना का एक मतलब क्या है? फहाश। ठीक, जिना के ये मतलब 17/32 में जिना के मतलब बताया कि ये फहाश है। फहाश के मतलब ऐसी चीज, ऐसा प्रोसेस है, ऐसा अमल है जो इंसान को, फहाश के मतलब है हद से बाहर ले जाना, किसी चीज का इफराद, ज्यादा कसीर हो जाना, ज्यादा हो जाना, बियॉन्ड मेजर्स, एक्सेसिव, इमॉडरेट, तो एक्स्ट्रावेगेंट, ये सारे मतलब है फहाश के। फहाश के मतलब नंगापन नहीं, नंगापन की नुमाइश नहीं, यानी आप तो पूरे जिना जो है एक्चुअली एक ऐसी चीज है जो अमल हद से बाहर है। और कुरान क्या बोलता है कि हमको हद से बाहर कोई काम करना ही नहीं है। हमको जो अपने आप को अक्ल सलीम में लेके आना है, मिजान को कायम करना है, जहन के अंदर जीरो पे रहना है। हमको ना शैतान बनना है, ना हमको अल्लाह बनना है। हमको जिंदगी गुजारना है तो हमको मुत्तकी बनना है। मुत्तकी के मतलब ये कि उसको जीरो पे रहना है, उसको मिजान कायम करना है। तो जीना जो है मिजान से दूर ले जा रहा है। अच्छा सर, अगर जहां तक आपकी बात मैं अभी तक समझा हूं, तो अगर तो चले फॉर एग्जांपल एक नेगेटिव साइड जो बयान की, जैसे किसी को सोना चाहिए या किसी को कोई चीज खींचनी है किसी से, ठीक है, तो ये एक आइडिया जानी का है, और अगर वो हद से तजावुज करता है जिस वक्त, तो वो फाश है। क्या जो कैटेगरी है कि अगर कोई इंसान अपने आप को नेक दर्जात की तरफ, ठीक है, वो लेकर जाता है, तो क्या ये भी फाहिशी है? जी बिल्कुल। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। नेक क्या होता है पहले ये बताओ आप मुझे। नहीं, मैं कहता हूं अगर अपने नफ्स का इर्तिका करता है वो इंसान। अरे नफ्स के इर्तिका करता है तो कैसा करेगा वो? क्योंकि आप नफ्स के इर्तिका करते हैं, आपको बहुत सारे लोग मिल जाते हैं, पीर और मुर्शिद और ये बताने वाले, बेवकूफ बनाने वाले। लेकिन अगर एक इंसान खुद से रास्ता है जी, हाँ, एक इंसान खुद से नफ्स का इर्तिका करता है, डिटैचमेंट्स की तरफ जाता है, फ्रीडम की तरफ, इंसान वही अच्छा है जो अपना मिजान जो है ना, अपना तराजू बिल्कुल नाप तोल सही रखे। ठीक, अपनी बीवी बच्चों का हक किसको दे ही नहीं उठा करके कि भाई मैं तो दिलदार हूँ। इस तरह से बेवकूफी नहीं करना है आपको। ठीक, कि मुझे अल्लाह की खोज करना है, मुझे कोई डिस्टर्ब मत करो, मुझे जाना है जंगल में या पहाड़ों पे जाना है, मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करो। इस तरह की सोच मना फरमाई गई है। आपको दुनिया में रह के ही आखिरत को महसूस करना है, आपको दुनिया में रह के ही जन्नत को महसूस करना है, आपको दुनिया में रह के ही जहन्नम समझना है। ठीक, इसके लिए आपको कहीं जाना नहीं है, आपको ये समझना है कि मैं सारी चीजों का मीजान किस तरह रखूं। इसलिए तो जिहाद करना है ना, नफ्स से जिहाद इतना आसान थोड़ी है। ठीक है, मुझे बहुत शौक होता है कि मैं अक्खा दिन कुरान पढ़ूं। वो तो अजाब है। एक वक्त ऐसा आ जाएगा जब मैं भूखा मरूंगा तो मैं चोरी करने लग जाऊंगा। और हकीकत में किसी चीज का एक्सट्रीम होना अच्छी बात नहीं है। वही फहाश बोल रहा है कि जीना जो है वो एक्सट्रीम की तरफ ले जाता है। आपको उसको कंट्रोल करना है, आपको उसको 100 पड़े मारना है, मतलब वो लफ्ज जो है आपको वहां उसको मारना है, मतलब उसको कंट्रोल में रखना है। कंप्लीट उसको कंप्लीट सरेंडर होना चाहिए उसको। जब उसको आप अपने जोश को अपने काबू में रखेंगे तो वो अच्छा है, तो अपने काबू से बाहर चले जाएगा ना, वो अच्छा नहीं। ठीक ठीक। देखो कुरान ने अल्फाज जिना को एक फाश से समझाया है, एक लफ्ज इसराफ से भी समझाया है। उसका मतलब भी वही है, ज्यादा, किसी चीज का ज्यादा होना, इसराफ, ज्यादती जी। और सूरा के मतलब भी जब इंसान सुरूर में आ जाता है ना, जब सुरूर में आया तो वो बहक जाता है। तो ये सारी चीज रिलेटेड वर्ड्स है। तो फहाश हद से ज्यादा चले जाना, इसराफ भी हद से ज्यादा जाना, सुरूर भी आना भी, ये सारी चीजों को कंट्रोल करना है, मिजान में रखना है, अपने आप को जीरो पे रखना है। मैं ये चाहूंगा कि जो हम लोग जो मफहूम बनाए हैं, जो आगे पीछे की आयतें लिए, अमूमन क्या होता है, लोग बोलते हैं ये जिना की आयत है, ये रोजे की आयत है, ये हज की आयत है, ये नमाज की आयत है, ये ज़कात की आयत है। आयतें एक एक करके इस तरह कुरान का तरीका नहीं है समझने का।
कुरान को समझना है तो उसको अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से लेके कुल औज़ु बिर नास मलिक नास वहां तक सारी लिंक जोड़ना चाहिए, बीच बीच में से सुन नहीं सकते आप। इसलिए मैं 2-3 एक दो आयत आगे पीछे करके समझाने की कोशिश किया हूँ। एक एक लाइन से आप बोलेंगे कि नहीं माँ बाप की फरमाबरदारी की ये आदत है, चोरी करने वालों की ये आदत है, सब्र करने, ऐसा तोड़ तोड़ के कुरान को नहीं समझा जाता। ये कुरान को समझने का ही गलत तरीका है। इसलिए जीना की आयत, औरत की नापाकी की आयत, औरत को मारने की आयत, इस तरह से कुरान नहीं समझ सकते। ठीक है, बस इतना ही बोलना था। ठीक है सर। तो ख्वातीन और हज़रात, अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप इसको इस लेसन जहाँ पे खत्म होगा तो उसके बाद आपने जो है वो उसको अपना कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करें और हम कोशिश करेंगे आपके क्वेश्चंस को जितने आंसर कर सकें उसमें हम जो है इनबॉक्स में जो कमेंट बॉक्स है उसमें हम आपके क्वेश्चन आंसर करेंगे। अगर अभी तक आपने ये चैनल लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाइक सब्सक्राइब करें और अपने प्यारों के साथ इसको शेयर जरूर कीजिए ताकि हक की आवाज जो है वो दूर दूर तक हक के तलाशियों तक पहुंच सके। और आखिर में बेल के आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आप तक लेटेस्ट अपडेट पहुंच सके। बस